Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a tragic play, Morning Becomes Electra, by an American playwright, Eugene O'Neill. He was awarded with Nobel Prize in Literature in 1936 and also got Pulitzer Prize 3 times in his life. He is famous for his dramatic works. Morning Becomes Electra was published in October 1931 and was performed on stage in the same year. मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रिलोजी है. अ ट्रिलोजी इज अ सीरीज ऑफ 3 related works performed after one another. The plot and themes of the trilogy Morning Becomes Electra are just like themes and plot of Orestia, a trilogy by Aeschylus. Aeschylus ने 3 plays लिखे, Agamemnon, Libation Bearers and Eumenides. यूजीन ओनेल ने भी 3 प्ले लिखे, होम कमिंग, द हंटेड, द हॉन्टेड. एस्क्लस ने अपनी ट्रिलोजी को नाम दिया ओरेस्टिया. यूजीन ओनेल ने अपनी ट्रिलोजी को नाम दिया मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. याद रहे कि एस्क्लस वाज अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट और प्लेराइट, while यूजीन ओनेल was an American playwright. Morning Becomes Electra is set in New England at the time of American Civil War. So let's summarize all the 3 parts of this trilogy. Morning Becomes Electra. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस ट्रिलोजी का बैकग्राउंड क्लियर करता चलूं ताकि आगे चलकर आप किसी भी उलझन का शिकार ना हो. 5th सेंचुरी BC यानी प्रॉफिट ईसा की आमद से 5 सेंचुरीज पहले एक ग्रीक राइटर ने 3 प्ले लिखे जो आपस में इस तरह रिलेटेड थे कि एक कहानी ख़त्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट हो जाती थी. 3 प्लेस पर मुश्तमिल इस ट्रिलोजी को उस ग्रीक राइटर एस्किलस ने नाम दिया ओरेस्टिया. अपनी इस ट्रिलोजी के 2nd और 3rd प्ले में उसने जिक्र किया एक लड़की इलेक्ट्रा का जिसे अपने बाप से मोहब्बत होती है और इस बुनियाद पर वो अपनी माँ से नफरत करने लगती है, उससे जेलस होने लगती है, यहाँ तक कि अपने भाई के हाथों अपनी माँ का कत्ल करवा देती है. यहाँ से एक साइकोलॉजिकल टर्म बनाई गई, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स. ये टर्म उस लड़की के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अपने बाप से मोहब्बत के बाइस अपनी माँ से नफरत करने लगे. इसके बरक्स एक और टर्म जिसे हम एडिपस कम्प्लेक्स कहते हैं, ऐसा लड़का जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हुए अपने बाप का दुश्मन हो जाए. अब 1931 में यूजीन ओनेल ने ऑलमोस्ट सेम प्लॉट पर सेम स्टोरी पर 3 प्लेस लिखे और इस ट्रिलोजी को उसने नाम दे दिया मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. मॉर्निंग सोग को कहते हैं और इलेक्ट्रा नाम के पीछे बैकग्राउंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. अगर आप ओरेस्टिया को पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ये वीडियोस देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्ले तकरीबन ओरेस्टिया का इंग्लिश तर्जमा ही है क्योंकि ओरेस्टिया ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी. ब्रिगेडियर जनरल एजरा मेमन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ट्रिलोजी. ये क्रिस्टीन का हस्बैंड है जो एक हैंडसम और रिस्पेक्टेबल शख्स है. वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके बहुत करीब है. उसने अपने भाई से अलहदगी इख्तियार कर ली थी जब उसे ये इल्म हुआ था कि उसके भाई ने एक फ्रेंच औरत के साथ ताल्लुकात कायम किए और उनका एक बच्चा भी पैदा हो चुका है. क्रिस्टीन मेनन इज द वाइफ ऑफ एजरा मेनन. वो एक खूबसूरत तरीन और सेंसिटिव औरत है. वो अपने बेटे से शदीद प्यार करती है मगर बेटी से खासा लगाव नहीं रखती. वो एडम ब्रैंट नामी एक शख्स से मोहब्बत करती है और एजरा मेनन से छुटकारा हासिल करना चाहती है. लेविनिया मेनन इज द डॉटर ऑफ एजरा एंड क्रिस्टीन. शी इज अ यंग ब्यूटीफुल स्मार्ट गर्ल. वो अपने बाप से बेहद प्यार करती है जबकि अपनी माँ से शदीद नफरत करती है. ये नफरत
اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اسے اپنی ماں کے غیر مرد کے ساتھ تعلقات کا علم ہوتا ہے۔ لیوینیا کی پیٹر نام کے ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ بھی دکھائی گئی ہے۔ اورین مینن is the son of Ezra and Christine and brother of Lavinia۔ وہ ریسنٹلی جنگ سے ایز اے سولجر واپس آیا ہے۔ وہ اپنی ماں سے غیر ضروری پیار کرتا ہے اور باپ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنی بہن سے بھی کافی محبت کرتا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اپنی بہن سے سیکشول ریلیشنز قائم کرنا چاہتا ہے، مگر وہ انکار کر دیتی ہے۔ یہ چیز اورین کو ذہنی طور پر بہت تکلیف دیتی ہے۔ جنگ کے تجربات بھی اس کے ذہن پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ اورین کا ہیزل نام کی ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن بھی دکھایا گیا ہے۔ پیٹر نائلز is a friend of Orin۔ He loves Lavinia and wants to marry her۔ Hazel Niles is Peter's sister۔ یہ ایک کائنڈ اور بیوٹیفل گرل ہے جو کہ اورین سے محبت کرتی ہے۔ اورین بھی اس کی پاک دامنی سے متاثر ہے۔ ڈیوڈ مینن is brother of Ezra مینن۔ وہ ایک فرینچ عورت سے شادی کر لیتا ہے، بعد میں ایزرا اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ڈیوڈ کی لائف اس سے کافی متاثر ہوتی ہے۔ میری برینٹوم is the wife of ڈیوڈ۔ وہ ایک فرینچ نرس ہے جو کہ ایزرا اور ڈیوڈ کے باپ ایب مینن کا خیال رکھتی ہے اور بعد میں ڈیوڈ سے محبت کرنے لگتی ہے اور اسے شادی کر لیتی ہے۔ کیپٹن ایڈم برانٹ is the son of ڈیوڈ اینڈ میری۔ یہ ایک ہینڈسم شخص ہے جو کہ ایک شپ کا کیپٹن ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس سے ایزرا کی وائف کرسٹین محبت کرتی ہے۔ ایڈم ہر وقت چاہتا ہے کہ وہ ایزرا سے اس سلوک کا بدلہ لے گا جو اس نے ایڈم کے باپ ڈیوڈ اور اس کی ماں میری کو گھر سے نکال کر کیا تھا۔ The play is set at the end of American Civil War in 1965 in New England۔ جنرل ایزرا مینن جلد ہی واپس آنے والا ہے جنگ سے، جیسے کہ اس کا بیٹا اورین بھی جنگ سے واپس آ رہا ہے۔ ایزرا کی وائف کرسٹین ایک شپ کے کیپٹن ایڈم برانٹ کے ساتھ افیئر میں ہے۔ ان دا ویری اسٹارٹ آف دا پلے، لیوینیا گھر کے باہر باغ میں گھوم پھر رہی ہے کہ اس کی نظر ایڈم برانٹ پر پڑتی ہے۔ اسے شک ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس کی ماں سے ملنے آیا ہے۔ وہ ایڈم برانٹ کے بارے میں جانتی ہے کہ یہ اس کے چچا ڈیوڈ کا بیٹا ہے جو اپنے باپ اور ماں کی توہین اور گھر سے نکالے جانے کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیوینیا اپنی ماں کو منع کرتی ہے کہ اس کے باپ ایزرا کو دھوکہ نہ دے اور اس عشق معاشقے سے باز آ جائے، جبکہ کرسٹین اپنے عاشق ایڈم برانٹ سے مل کر ایزرا کو زہر دینے کا پلان بناتی ہے۔ ایک ویک کے بعد ایزرا گھر لوٹ آتا ہے۔ لیوینیا اپنے باپ سے شدید محبت کرتی ہے اور خوش ہے کہ وہ گھر آ گیا ہے۔ رات کو ایزرا اپنی بیوی کرسٹین کو لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے، جو بات لیوینیا کو بہت تکلیف دیتی ہے اور وہ اپنی ماں سے جیلس ہوتی ہے۔ رات میں کرسٹین ایزرا کے ساتھ سونے سے انکار کر دیتی ہے۔ دونوں میں بحث ہوتی ہے۔ ایزرا دل کا مریض ہے، اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور کرسٹین اسے دوا کی جگہ زہر دے دیتی ہے۔ لیوینیا فوراً سے اندر داخل ہوتی ہے اور ایزرا مرتے مرتے اتنا بتا جاتا ہے کہ یہ دوا نہیں زہر ہے اور کرسٹین ہی قصوروار ہے۔ لیوینیا زہر کا ڈبہ بھی دیکھ لیتی ہے اور باپ کی موت میں غم زدہ اور تباہ حال ہو جاتی ہے۔ اورین جنگ سے گھر واپس پہنچتا ہے۔ لیوینیا اسے اپنی ماں کرسٹین سے ہوشیار رہنے کا کہتی ہے، جبکہ اورین جو کہ ماں سے شدید پیار کرتا ہے وہ ماں سے مل کر خوش ہے۔ ماں اور بیٹا گلے ملتے ہیں جو کہ ان کے نیگیٹو ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اورین اپنی ماں سے ایڈم برانٹ کے متعلق پوچھتا ہے مگر وہ جھوٹ بول کر ٹال دیتی ہے۔ اورین ماں کو بتاتا ہے کہ اس نے اسے بہت مس کیا اور وہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ ایک روز اپنی ماں کے ساتھ ساؤتھ سی کے آئی لینڈز پر جا کر رہے گا۔ جب اورین لیوینیا سے ملتا ہے تو وہ اسے ان کی ماں کرسٹین اور ایڈم برانٹ کے افیئر کے بارے میں بتاتی ہے۔ اورین کنفیوز ہے۔
دوسری طرف کرسٹین برانٹ سے کہتی ہے کہ شاید لیوینیا کو شک ہو گیا ہے اور ہمیں فرار ہو جانا چاہیے۔ دونوں ایڈم برانٹ کے شپ پر چین فرار ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیوینیا اور اورین نے اپنی ماں کا پیچھا کیا اور چھپ کر ان دونوں کی ساری باتیں سن لی۔ کرسٹین کے جانے کے بعد اورین ایڈم برانٹ کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے، اسے شوٹ کر دیتا ہے اور اس سارے واقعہ کو ایک روبری یعنی ڈکیتی کی شکل دیتا ہے۔ گھر آ کر لیوینیا اور اورین اپنی ماں کرسٹین کو ایڈم برانٹ کی موت کے متعلق بتاتے ہیں اور اورین کہتا ہے کہ ابھی بھی تم چاہو تو تم میرے ساتھ اس آئلینڈ پر جا کر خوشگوار زندگی سٹارٹ کر سکتی ہو۔ کرسٹین حیران ہے، وہ کمرے میں جا کر خود کو گولی مار لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لیوینیا خوش ہے مگر اورین خود کو مجرم محسوس کرنے لگتا ہے۔ بعد میں اورین اپنی بہن لیوینیا کو لے کر ان آئی لینڈز پر چین کی طرف نکل جاتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ 1 year later پیٹر اور ہیزل انتظار کر رہے ہیں اورین اور لیوینیا کے واپس آنے کا چین سے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو پیٹر اور ہیزل دیکھتے ہیں کہ اورین کافی بوڑھا لگنے لگا ہے جبکہ لیوینیا اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور حساس دکھائی دیتی ہے۔ لیوینیا جانتی ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد اب اورین اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا ہے اور یہ سب بہت زیادہ غلط ہو جائے گا، اس لیے وہ پیٹر سے کہتی ہے کہ اب ہم شادی کر سکتے ہیں۔ 1 month کے بعد اورین لیوینیا کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے باپ مینن کے کرائمز پر ایک سکرپٹ لکھی ہے، ایک خط لکھا ہے جس میں ایک بڑا حصہ لیوینیا سے متعلق ہے۔ لیوینیا اپنی ہوس کا اعتراف کر لیتی ہے۔ دوسری طرف ہیزل پریشان ہے کہ لیوینیا اورین سے اس قدر اٹیچ کیوں ہے جبکہ پیٹر کو لیوینیا پر نہ کوئی شک ہے نہ اعتراض۔ اورین ہیزل سے مل کر وہ سکرپٹ اسے تھما دیتا ہے کہ اگر پیٹر لیوینیا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے ذرا یہ سب بھی پڑھ لے۔ لیوینیا یہ سب دیکھ لیتی ہے اور وہ اورین سے کہتی ہے کہ اگر وہ یہ سکرپٹ کسی کو نہ دے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اورین اپنی بہن لیوینیا کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ He wants to make sexual advances towards her. دوسری طرف اورین ہیزل کو بھی انکار کر دیتا ہے کہ ہمارے درمیان جو تھا اب ختم۔ ادھر لیوینیا اورین کی باتیں سن کر حیران ہے، وہ اورین سے کہتی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ تم مر گئے ہوتے۔ اورین دوسرے کمرے میں جا کر خود کو گولی مار لیتا ہے۔ کچھ دن بعد لیوینیا بالکل مرجھائی ہوئی ہے۔ ہیزل اس سے مل کر اسے پیٹر سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ لیوینیا پیٹر سے ملتی ہے اور اسے فوراً شادی کرنے کا کہتی ہے مگر پیٹر اب لیوینیا کو لے کر مشکوک ہے کیونکہ اسی ملاقات کے دوران پیٹر سے بات کرتے وقت لیوینیا اچانک سے ایڈم کا نام لینے لگتی ہے۔ لیوینیا کو اب احساس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی خوشی بھی اس کی قسمت میں نہیں اور شاید وہ خود ہی اس سب کی ذمہ دار ہے۔ وہ اب اپنے آبائی گھر میں خاندان کے افراد کے ساتھ خاموشی سے زندگی گزار دے گی۔ She will see the curse to its end. وہ اس لعنت کو اب آخر تک دیکھے گی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ مین تھیمز آف دا ٹریلوجی آر ریونج۔ تینوں پارٹس ہی ریونج کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ ہر شخص دوسرے سے کسی نہ کسی بات کا انتقام یعنی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پوسٹ سول وار پلے میں امریکن سول وار کے بعد انگلینڈ کے حالات دکھائے گئے ہیں۔ انسیسٹ انسیسٹ کہتے ہیں بلڈ ریلیشنز کا مطلب ان رشتہ داروں کا آپس میں جنسی تعلقات یا سیکشول ریلیشنز قائم کرنا جو کہ ناجائز ہو، جیسے کہ اس پلے میں دکھایا گیا ہے باپ بیٹی کا ریلیشن، ماں بیٹے کا ریلیشن اور بھائی بہن کا ریلیشن۔
ایبسنس آف گوڈز مطلب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے خدا تو سو رہے ہوں، یا پھر یہ کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے یا اس کے خاندان کے افراد یا ارد گرد کے لوگوں کے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے. گوڈز کا انسان کی فیٹ یعنی قسمت سے کوئی لینا دینا نہیں. مین himself is responsible for his fate. A few symbols used in the play are islands جو کہ ایک مین لینڈ سے علیحدہ ہونے یعنی باقی تمام افراد سے علیحدہ ہونے کا سمبل ہے. ہاؤس جس گھر میں مینن فیملی رہ رہی ہے وہ گریک طرز کا بنا ہوا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ٹینیسی ولیمز گریکس کی طرف اٹریکٹڈ ہے اور اس نے انہی کی ایک ٹریلوجی کو اپنی زبان میں لکھا. اور پھر اس پلے کا پہلا پارٹ ہوم کمنگ ہے اور یہ بھی ہاؤس کے سمبل کو ہی ظاہر کرتا ہے. پورٹریٹس ایزرا مینن کے گھر میں اس کے انسیسٹرز یعنی آباء و اجداد کے پورٹریٹس مطلب خاکے یا تصاویر لگی ہوئی ہیں جو کہ پاسٹ اور ڈیتھ کے سمبل کے طور پر یوز کی گئی ہیں. آخر میں ایزرا مینن کی کہی گئی ایک لائن آل وکٹری اینڈز ان دا ڈیفیٹ آف ڈیتھ کہ تمام فتح موت کے شکست دے دینے پر ختم ہو جاتی ہے. So guys, this was a trilogy Morning Becomes Electra by Tennessee Williams. Take care, goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.